बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नशिस्त इश्क की तीसरी नशिस्त के साथ मैं हूं डॉक्टर हमाद और मेरे साथ हैं सर जुल्फ़कार मुगल साहब। इस नशिस्त में हम लोग कुरान पाक की ही सूरह बकरा की आयत को आगे बढ़ाएंगे कि हमने पहले पढ़ा कि अल्लाह ताला जब सूरह बकरा का आगाज़ फरमाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये किताब इसमें शक की गुंजाइश नहीं है और ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अल्लज़ीना, और फिर उसके बाद हिदायत लेने के जो प्रोसेस थे, जो तरीक़ाकार थे, जो शर्तें थी, उन पे हम बात कर रहे थे। जिसमें पहले अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, कि जो गैब पे ईमान लाते हैं। व युकीमून अस्सलाह, जो नमाज को कायम करते हैं। तो हमारा जो पहला सेशन था वो गैब पे ईमान के मुतालिक था। जो दूसरा सेशन हमने उसमें नमाज के हवाले से बात की। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि जो रिज्क हमने उन्हें दिया है उसमें से वो इसे खर्च करते हैं। तो सर, ये पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो यही है कि रिज्क क्या होता है? ये रिज्क चीज क्या है? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले जो कि इस वक्त जो है ये हमारी इस नशिस्त को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन्हें मेरी तरफ से एक तो अस्सलाम वालेकुम है। और ये अब बाज़ाब्ता एक नशिस्त चूँकि शुरू हो गई और मैं बहुत सा इस मामले में इत्मीनान का इज़हार करता हूँ कि इस तरह की नशिस्त की बहुत से लोगों को तलाश भी थी, बहुत से लोग जो हैं ये इसकी डिमांड भी करते थे। और ये अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह पाक ने हमें ये ताकत, ये हौसला दिया। जो और जिन लोगों ने कमेंट्स किए, जिन लोगों ने फ़ोन कॉल की, जिन लोगों ने मैसेजेस किए, उनको फ़र्दन-फ़र्दन जवाब देना तो बाज़ वक़्त मुश्किल हो जाता है। तो सबके लिए एक ये बात है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमने इसमें जब आगे बढ़ना है तो बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती इंशाल्लाह। हैं। रिज़्क क्या है? देखिए, हर वो चीज़ जो आपकी जो कैरेक्टर है, आपकी जो ज़ात है, उसकी नश्व-ओ-नमा, उसकी ग्रोथ करती है। हर वो चीज़ जो उस ग्रोथ के अमल को बढ़ाती है, तेज़ करती है, उसको बेहतर करती है, उसको नुक्ताए इख्तिताम तक ले जाने के लिए, बल्कि नुक्ताए उरूज अगर कहूँ, पर ले जाने के लिए आपको ज़रूरत है। हर वो चीज़ जो है, ये रिज़्क है। इस नाते से देखें तो रिज़्क जो है, वो सिर्फ़ खाने-पीने की चीज़ों तक ही महदूद नहीं है। रूहानी नुक्ता नज़र से इल्म भी रिज़्क है, गुफ्तगू भी रिज़्क है, वक़्त भी रिज़्क है, और आपको जो फ़ैज़ मिलता है, ये भी रिज़्क है। जब मैं ये कहता हूँ या अल्लाह हो, या वासिअ हो, या रज़्ज़ाक़, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐ मेरे मौला, मैं तुझसे वुसअत का तालिब हूँ। हर तरह के रिज़्क की, सिर्फ़ मालो-दौलत की बात नहीं है, सिर्फ़ खाने-पीने की बात नहीं है, सिर्फ़ पीने-पिलाने की बात नहीं है। हर वो चीज़ जो मेरी आपकी ज़ात की नश्व-ओ-नमा के लिए, उसको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए ज़रूरी है। हर वो चीज़ रिज़्क है। ज़ात से मुराद आपका कैरेक्टर है। ज़ात से मुराद आपकी जो जिस्म और रूह का जो कॉम्बिनेशन है, जो दूसरों पर एक तासुर छोड़ता है, या जिसकी तरक्की लेके, तरक्की करके हमने जो है ये अपने अल्लाह के यहाँ जाना है। इस ज़िंदगी की जो हमारा दौरानिया है, जो वक़्त है, दौर हयात है, उसको मुकम्मल करना। हर वो चीज़ रिज़्क के मानों में आती है, और उसकी फरावानी के लिए हमें जो है ये हर वक़्त तैयार भी रहना है, और हमें उसके लिए दुआ भी करनी है, हमें उसके लिए कोशिश भी करनी है। जी डॉक्टर जी सर। बिल्कुल आपने माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी एक डेफिनेशन हमारे लिए रिस्क की कर दी। तो इसी सिलसिले में मैं अक्सर इस वाक़ये का ज़िक्र किया करता हूँ। यूनुस एमरे का ये वाक़या है कि
یونس امرے کی ایک دفعہ ایک ڈیوٹی لگی، اور وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ انہیں جو تھا وہ ایک شہر تھا نالہان شہر کے وہ قاضی ہوا کرتے تھے. یونس امرے ایک بیوروکریٹ تھے اس دور کے، وہ ایک جج تھے، اور کافی عرصے مدرسے میں پڑھنے کے بعد انہیں ایک بڑے اہم شہر کا جج بنا دیا گیا تھا. تو یونس امرے نے جج کی پوسٹ جو ہے وہ کچھ مہینے بعد چھوڑ کے تو ایک درگاہ میں چلے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ میری روحانی تربیت فرمائیں. تو ان کی ایک کافی ساری ڈیوٹیز میں سے ان کی ایک ڈیوٹی جو یونس امرے صاحب کی لگی وہ یہ لگی کہ انہوں نے اسی سٹی میں، جس سٹی میں وہ جج ہوا کرتے تھے، اسی شہر میں انہیں جا کے تو پانی پلانا تھا مسافروں کو اور لوگوں کو. تو وہ روز صبح جاتے تھے اور ایک وہ بڑا سا مشکیزہ ساتھ میں لے جاتے تھے، اور جو اس کے ساتھ ہی گلاس ہوتا تھا، جو بندہ انہیں ملتا تھا تو وہ انہیں پانی پیش کر دیا کرتے تھے. تو ایک دن وہ پانی پلا رہے تھے تو سامنے سے ایک جو ہے وہ انہی کا کلاس میٹ، یہ دونوں اکٹھے مدرسے میں پڑھے تھے، جج الیاس، وہ سامنے سے آ جاتے ہیں اور وہ یونس امرے کو دیکھتے ہیں. وہ جب یونس امرے کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں بڑی ایک تحقیر امیز نظر سے وہ انہیں دیکھتے ہیں کہ مدرسے کا اتنا پڑھا ہوا بندہ، اور اب یہ کس کام میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، یا عام شاہ درویش بن کے یہ گھوم رہا ہے. اس کے اس وقت مدرسے والوں کو ایک پگڑی دی جاتی تھی جو انہی کی شان ہوتی تھی، تو یہ اس نے وہ چھوڑ دیا، یہ درویشانہ لباس میں اب یہ پانی پلا رہا ہے. تو یونس امرے اسے پانی پیش کرتے ہیں، تو وہ پانی کو دیکھ کے نہ تو حقارت سے انکار کر دیتا ہے. تو وہاں پہ یونس امرے جو ہے وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پانی میرا نہیں ہے، میں صرف ایک ماشکی ہوں، میں صرف پلانے والا ہوں، میں چشمے سے پانی لے کے آتا ہوں اور میں لوگوں کو پلا دیتا ہوں، یہ پانی میرا نہیں ہے. تو سر بالکل اسی طرح جیسے آپ نے رزق کی ایک ڈیفینیشن کی، ہر وہ چیز جو ہمیں ہماری ضرورت سے زیادہ مل جاتی ہے وہ ہماری نہیں ہے، وہ بیسیکلی شیئر کرنے کے لیے، وہ بیسیکلی دوسرے لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ دے دیا. اب اس میں علم ہے، اس میں دولت ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. اور بیسیکلی اگر دیکھا جائے اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ ساری چیزیں ہماری تو نہیں ہیں، وہ پانی ہمارا تو نہیں ہے، ہم تو صرف ماشکی ہیں، ہم تو صرف پانی پلانے والے ہیں. اگر کیا ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ریسیونگ اینڈ پہ رکھ دیتا. میرے ایک دوست ہیں احمد شاہ جمالی صاحب، ڈی جی ہاں سے ان کا تعلق ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا، انہیں کافی سارے رفائی کام کرتے ہیں. سیلاب زدگان کے دنوں میں سیلاب زدگان کی بہت امداد کی انہوں نے، بلوچستان تک گئے. تو میرے ایک انڈین پنجاب کے دوست تھے، تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے بھجوائے، تو میں نے احمد شاہ جمالی صاحب کو وہ پیسے ان کے بھجوا دیے. وہ انڈین پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں میرے دوست. تو احمد شاہ جمالی صاحب جو ہے وہ کہنے لگے، انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا میرا بھی، میرے دوست کا بھی، جزاک اللہ اور یہ وہ. تو میں نے انہیں آگے سے کہا کہ بس آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سعادت قبول فرمائے. تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس نقطے کو سمجھ گئے ہیں، آپ کا تصوف میں کہیں تعلق ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ اصل میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میں ایک چیز ہمیں بتانے لگا ہوں جو ایک اگلا سٹیپ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں اونچی کیے جاتے تھے اور اللہ سے دعا کیے جاتے تھے کہ یا اللہ ہم سے یہ سعادت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے. یعنی یہ اخلاص کی تعریف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیئرنگ والے اینڈ پہ رکھا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اینڈ پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو آپ کو اخلاص کی اس سٹیج پہ ہونا چاہیے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک معیار سیٹ کر دیا کہ وہ کعبے کی دیواریں بھی بنا رہے تھے
اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہم سے یہ سعادت قبول فرما. تو کسی کو بھی دے سکتا تھا یہ سعادت. آج اگر میں یہاں پہ بول رہا ہوں یا آج اگر کسی کے پاس کوئی پیسے زیادہ ہیں تو کیا یہ اس کے پیسے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سعادت دی ہے اور اس کو اس سعادت پہ اس سٹیج پہ جو ہے وہ اس کو رکھا ہوا ہے. تو سر دوسرا ہمارے بڑی اگلے سوال سے پہلے جی جی میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ اس آیت کریمہ کو ہم ذرا دوبارہ جو ہے یہ ایک دفعہ دیکھیں کہ وہ جو شرائط بیان کی گئی تھیں جی جی ان شرائط میں تھا کہ جو مال انہیں دیا جاتا ہے جی جی اس میں سے وہ خرچ کر دیں. جی جی اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور میں بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا جی کہ لوگ عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنا شاید صرف زکوٰۃ، اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں یہ اس کو پھر صدقات اور خیرات کے ضمن میں لے جاتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ جو ینفقون ہے یہ نفقہ ہے بیسیکلی، نون فے اور کاف. تو یہ جو لفظ ہے یہ لفظ اپنے اندر ایک بڑی پوری گہرائی جو ہے یہ رکھتا ہے. اور جو زائد مال اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ ضروریات زندگی سے جو کچھ بھی زائد یہ اس سارے کو خرچ کرنے کے معنوں میں جو ہے یہ آتا ہے. لمیٹڈ مانی جو ہے وہ جو زکوٰۃ ہے، اور اس کے بارے میں بھی جو ہے یہ کچھ لوگ بڑے عجیب و غریب سے خیالات میں ہیں کہ شاید ہم جو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو وہ ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے اور وہ جو ہم جو ہے یہ جو اس معنی میں آ جاتے ہیں. اس سلسلے میں میرے ایک دوست تھے تو انہوں نے اپنے جو والد کا مجھے جو ہے یہ واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میرے جو والد صاحب ہیں ان کو ان پہ زکوٰۃ جو ہے یہ وہ پتہ زکوٰۃ کیسے نکالتے ہیں. تو میں نے کہا جی کیسے نکالتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پورے مال کا حساب کرتے ہیں اور پھر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور وہ جو بہت سے پیسے ہوتے ہیں اسے وہ ایک جو ہے یہ گندم کی جو ایک بالٹی لے کے اس میں وہ پیسے رکھتے ہیں، اوپر گندم ڈال دیتے ہیں اور وہ نیچے چھپ جاتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ جا کے تو وہ محلے کی ایک ہماری خاتون ہے اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے میری طرف سے، یہ آپ رکھ لیں. اور وہ بیوی رکھ لیتی ہیں. جب وہ قبول کر لیتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنے میں آپ نے جو ہے یہ دینا ہے، یہ سیل کرنا ہے، یہ بالٹی میں سارا کچھ جو بھی ہے اس کے اندر. تو وہ اندازہ لگاتی ہے کہ یہ بڑا کچھ 400-500 روپے کے 1000 روپے کی ہوگی. تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اچھا میں تمہیں تھوڑا سا زیادہ دے دیتا ہوں. اور کہتے ہیں وہ 1500 روپیہ وہ جو اگر 1000 ہے تو وہ 1500 دے وہ واپس خرید لاتے ہیں اور اس طرح وہ زکوٰۃ ان کی ادا ہوتی ہے. اس طرح تبصرہ تو پہلے کرے نا آپ کے مطلب کی چیز ہے. کیا بات ہے کہ وہ مطلب وہ پیسے چھپا دیتے ہیں. اب وہ کسی دن اگر اس نے بیچنے سے انکار کر دیا تو پھر ان کی زکوٰۃ صحیح نکلے گی. پھر تو وہ شاید ساتھ جان بھی نکل جائے. ہاں جی. وہ ایک اور صاحب تھے تو ان سے کسی نے پوچھا نا، انہوں نے کہا کہ یار آپ اتنا کماتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے اتنا بزنس دیا ہے تو صدقہ خیرات بھی کوئی کرتے ہیں، کوئی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں؟ کہتے ہیں بات ہی نہ کرو، بڑا صدقہ خیرات کرتا ہوں میں. کہتے ہیں وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جتنا میں پیسہ کماتا ہوں نا تو میں سارا جمع کر کے اوپر کو پھینک دیتا ہوں، جتنے اللہ نے رکھنے ہوتے ہیں رکھ لیتا، باقی مجھے واپس کر دیتا اللہ. اصل میں لوگوں کا ہمارے جی 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 طالب علمی کے زمانہ کی بات ہے، جب میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا تو اس زمانہ میں میرے ساتھ نا ایک میرا کولیگ تھا تو وہ سیالکوٹ کے نا حاجی کہلاتے ہیں، جی اور جی ان کا نا ٹرک کا بزنس ہے، یعنی ان کے جو ہے یہ ٹرک چلتے ہیں. تو ان کے پاس کوئی 50-60 جو ہے یہ اس زمانے میں دیٹ واز 1992-93 کی بات کر رہا ہوں، 94 کی. اس زمانے میں ان کے پاس جو ہے یہ کوئی 52-53 جو ہے یہ ٹرک تھے. میں ان دنوں ایک اخبار میں کام کرتا تھا جس وقتی، اور میرا یہ جرنلزم کا بھی چونکہ تھوڑا شوق تھا. اچھا ہوا یوں کہ میں نے انہیں کہا کہ
میں تمہارے نا دادا ابو کا جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں, انٹرویو کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اخبار کے. اس نے کہا ٹھیک ہے, ٹائم شیم سیٹ ہو گیا. تو ان کو بڑے حاجی صاحب کہتے ہیں. تو بڑے حاجی صاحب سے بہت سا میں نے چیزیں پوچھی. اچھا بھائی وہ آپ کی بتائیں, گاؤں سے آپ چلے شہر آئے. اس نے اپنی ترقی ساری بتائی کہ میری ترقی کیسے ہوئی, کہ میں جو ہے یہ پہلے ریڑھی لگاتا تھا, پھر میں نے جو ہے یہ کباڑ کا کام شروع کیا, پھر میں نے جو ہے یہ وہاں سے کرتے کرتے میں ایک ٹرک خریدا, پھر آگے چیز اللہ نے برکت دی. تو یہ سلسلہ ہے. اور بتایا انہوں نے کہ میرے اس وقت جو ہے یہ فیملی کے 20-25 لوگ ہیں جو اس بزنس سے اب وابستہ ہے. تو میں نے کہا کہ جی آپ یقیناً کوئی صدقہ خیرات بھی کرتے ہوں گے. کہتا بالکل, میں بڑا خرچ کرتا ہوں اور سال کے سال بہت خرچ کرتا ہوں. میں زکوٰۃ بھی میں نکالتا ہوں اور صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ کیا آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ نا میں جو ہے یہ دیگیں پکواتا ہوں چنے کے چاولوں کی, اور ہمارے سیالکوٹ میں نا ایک امام صاحب کا دربار ہے, ایک امام صاحب کا مزار ہے, اور یہ برلب سڑک ہے. تو اس میں بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, غریب غربا وہاں پر جو ہے یہ کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں وہاں جا کے نا وہ جو 4-5 دیگیں ہوتی ہیں وہ میں ساری بانٹ دیتا ہوں. اس طرح میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے اور صدقات بھی ادا ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگا کہ شاید وہ ہر روز یہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ڈیلی کی کتنی کی دیگیں لگ جاتی ہیں؟ کہتا ہے مغل صاحب خدا لا خوف کرو, یہ تو میں سال کے بعد کرتا ہوں جب زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے. تو یقین مانیے میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ بندہ اپنی ٹھیک زکوٰۃ نکالے تو ایک ٹرک تو اس کا زکوٰۃ پہ جاتا ہے. اور اگر یہ ایک ٹرک جو ہے وہ واقعی کسی کو ورکنگ پہ لگا دے, کسی کو کام پہ لگائے, تو وہ بندہ جو ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. معاشرے کا ایک جو وہ فرد جو کہیں کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے وہ دوبارہ زندگی کی دوڑ میں شامل ہو سکتا ہے. تو دیکھیے یہ جو زکوٰۃ یا جو خرچ ہے, اس خرچ کے پیچھے بنیادی طور پر کسی کی وقتی یا ہمیشہ کی پرابلم کا سلوشن نکالنا تھا. اس خرچ کے پیچھے بنیادی طور پر کسی کو اٹھانا تھا. اس خرچ کے پیچھے بنیادی طور پر اس کی ذات کی نشو و نما جہاں رک رہی, آپ نے اس نشو و نما کو وہاں سے آگے بڑھانا تھا. اور یہ کام یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کے خود نہیں کرتے. یہ آپ کے پیسوں کے ساتھ جو آپ کو پیسے ملتے ہیں, جو آپ کو علم ملتا ہے, جو رزق کی قسم آپ کو ملتی ہے, اس کے وہ جو آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ کسی اور کا حصہ ڈال کے بھیجا جاتا ہے. اب آپ مجھ سے یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ حصہ کتنا ہوتا ہے. تو نیچرل جتنا آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے, اور وہ ضرورت اسراف نہیں ہونی چاہیے, وہ ضرورت آپ کی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے, وہ واقعتاً ضرورت ہو, اس ضرورت سے جی فرمائیے. جی سر, اسی ضمن میں 2 آیات کا ذکر میں یہاں پہ کر دوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں, آپ کہہ دیجئے وہ مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے, رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے, اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. اگلی آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت لوگ کافی سوالات پوچھا کرتے تھے, تو فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں ہم, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ چیز اللہ تعالیٰ, حاجت سے زیادہ چیز کو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 ہے جس میں بتایا گیا کہ آپ کی یہ جو رزق ہے, آپ کا یہ مال ہے یا جو چیزیں ہیں, اس کے سب سے پہلے حقدار آپ کے قریبی ماں باپ ہیں, گھر والے ہیں, لوگ ہیں. اور اس کے بعد دوسرے یہ بتایا 219 آیت میں کہ جو آپ کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو بھی چیز آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو اس کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اچھا سر, اس ضمن میں نے یہ واقعہ کبھی کسی کو سنایا نہیں, تحدیث نعمت کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں. میں 2009 میں جب میں
باہر پڑھنے کے لیے، چائنا پڑھنے کے لیے گیا، تو میرے والد ہوں، صاحب نے اس وقت میرے لیے نا ایک پلاٹ ان کا تھا، انہوں نے وہ بیچ دیا۔ تو اس ہوں، پلاٹ کے جو پیسے آئے اس زمانے میں، تو انہوں نے وہ اسے بینک میں رکھوا دیا ان پیسوں کو۔ ان پیسوں سے ظاہری بات ہے میری فیس جانی تھی، اور وہ ہم نے حساب لگایا تو 3.5 سال کی کو فیس بنتی تھی، 3 3.5 سال کی۔ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کرو، میں باقی بھی جمع کرتا ہوں، آپ کی 4 5 سال کی فیس میں پوری کر دوں گا۔ تو ہوں، اس وقت مجھے ہم جتنے آپس میں ہم جو بہن بھائی ہیں، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے کنجوس بھی ہوتے ہیں، پیسے بھی نہیں دیتے آرام سے بس۔ لیکن بہرحال پیرنٹس کا میرا خیال ہے کہ ان کا اپنا ایک فائنینشیل نظریہ ہوتا ہے جس پہ ہمیں جانا پڑتا ہے، وہ ہمارے نظریے پہ نہیں آتے، کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے کمیٹیاں دینی ہوتی ہیں، گھر کا خرچہ چلانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو خیر ہم سمجھتے تھے، میں بھی صحیح، سمجھتا تھا کہ یار تھوڑے سے پیسے مانگتے ہیں تو پیسے نہیں آتے۔ اچھا میرے والد صاحب نے نا ہوں، ٹھیک 1 سال کے بعد، جب میری پہلی فیس دے دی نا، ٹھیک 1 سال کے بعد انہوں نے میرے سے نا صرف میرے ساتھ انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا ہوں، یار جو بینک میں پیسے پڑے تھے نا، وہ 1 سال ہو گیا تھا پڑے ہوئے، تو اس پہ نا زکوٰۃ ہوں، نکلی ہے، تو وہ میں نے نکال کے دے دیا ہے۔ تو میں نے انہیں آگے سے کہا ہوں، پیسے تو میری فیس کے تھے، اور پیسے تو جو ہے نا وہ تھوڑے ہو جانے ہیں پھر۔ تو میرے والد صاحب کہتے ہیں ہوں، یار یہ تھوڑے نہیں ہوں گے، یہ بڑھیں گے، آپ ٹینشن نہ لو۔ تو میں نے اور صرف انہوں نے کہا میں نے صرف تمہیں بتایا ہے، صرف اس لیے کہ جو ہے نا یہ یاد رکھنا کہ اگر کچھ ہوں پڑے ہوئے سال ہو جائے تو آپ نے اس پہ سے وہ زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز نا میرے مائنڈ میں اس ٹائم سے بڑی کلک کر گئی، کیونکہ جو بھی چیزیں والدین آپ کو کر کے سمجھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو عمل کر ہوں، کے دکھا رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کا بہت زیادہ اس حوالے سے اثر پڑتا ہے۔ تو یہ جو اضافی مال ہے یا اضافی ہمیں کوئی بھی چیز ملتی ہے، تو اگر میں پیرنٹس جتنے بھی ہوں، ہمیں جو ہمارے سامعین ہیں جن میں سے پیرنٹس بھی شامل ہیں، اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ ہلکا سا اس کا ذکر ضرور کیا کریں، تاکہ انہیں پتا کیا چلے بات! پریکٹیکل لیول پہ کہ ہمارے پیرنٹس یہ کام کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا اور مجھے پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی، آپ بھی ہوں، اس کو، جو صدقہ و خیرات ہیں، پاکستان کی حوالے سے ریسرچ تھی، ہماری جی ڈی پی کا 1 سے 2% بنتے ہیں، اور ہوں، ہم 22 23 کروڑ لوگ ہیں۔ ہم صدقہ و خیرات انڈیا کے لوگوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ انڈیا کی آبادی 1.4، ہوں، یعنی وہ 1.4 ارب مل کے اتنا صدقہ خیرات نہیں کرتے جتنا ہم 22 کروڑ ہوں، 23 کروڑ لوگ کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں سے جو لوگ بیسیکلی یہ 1 2% یہ جی ڈی پی کا بنتا ہے، اس میں سے جو متوسط طبقہ ہے ہمارا، وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ جو ٹاپ والا طبقہ ہے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن سارے نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنی ایسے ہی، ضروریات کو بہت بڑھا لیا ہوا ہے، سارے نہیں کرتے۔ میرے ایک دوست تھے تو وہ چائنا میں کام کیا کرتے تھے، اور مجھے پتا ہے وہ 5 6 ہزار یوان کمایا کرتے تھے ہر مہینے۔ تو انہوں نے نا مجھے ہوں، ہر مہینے جو ہے نا، ہر مہینے 150 یا 200 یوان دینا کرنا، انہوں نے مجھے سینڈ کرنا، کہتا ہے اس نے ساتھ کہنا کرنا یار صرف کمانا بات نہیں ہوتی، یہ 100 ہوں، 150 یوان 200 یوان اللہ کی راہ میں بھی صدقہ دینا چاہیے۔ میں نے سن لیا، اب 6 ہزار یوان ایک بندہ کما رہا ہے، 1000 1,500 یوان میں آپ کا اچھا گزارا ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ تو ہوں، 4 ساڑھے 4 ہزار کی وہ یاشی کرتا ہے، اور 200 یوان ہوں، جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور بتاتا ہے "اوے اللہ کی راہ میں دینا چاہیے اس نے جب تیسرے چوتھے مہینے مجھے بھیجا نا، تو میں نے اس کو فون کر کے کہا، میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ کو دا لگانا تو بند کرو۔ تو وہ کہتا ہے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا یار یہ کیا صدقہ خیرات ہوا کہ جتنے کا آپ کھانا کھاتے ہو اتنا آپ ایک ٹائم کے کھانے کے باہر اڑا دیتے ہو، اتنا آپ نے صدقہ دے ہوں، ہوں، دیا، آپ کہہ رہے ہو کہ جی میں نے بڑا بہت بڑا کام کیا۔ میرا خیال ہے اگر صدقہ و خیرات کرتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں چلتا نا، آپ پہ اگر اثر نہیں ہوتا نا، تو اس کا اثر بھی نہیں ہوں، ہوتا۔
हाँ हाँ, تو اس کا اثر اللہ کے ہاں بھی نہیں ہوتا. دیکھیں क्या पढ़ा? اب ایک بندہ ہے جو 6,000 یوان یا ایک بندہ ہے جو 10,000 روپیہ کماتا ہے, وہ دس हम्म ہزار روپے میں سے 1,000 روپیہ صدقہ کرتا ہے, اور ایک بندہ ہے جو 1,00,000 کماتا ہے اس میں سے وہ 2,000 صدقہ کرتا ہے. تو جو 10,000 हम्म میں سے 1,000 کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس حوالے سے, हम्म کس ایوریج میں. تو جتنے ریسورسز بیسیکلی ہمیں ملتے ہیں, ہم اگر انہیں پلان کر کے تو انہیں چلیں, اکثر اوقات یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں نے نا, میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو دا لگایا ہوتا ہے हम्म کہ بس جو ہے نا وہ آیا ہے صدقہ خیرات کے لیے کچھ ہوا ہے, اور جیب میں سے جو 500 پڑے تھے نا وہی 500 دے دیا, اب پورا مہینہ سارے لوگوں کو سنا رہے ہیں. हम्म اچھا, سنانے کا انداز بھی جو ہے نا وہ نفس جو ہے نا وہ بڑا اس حوالے سے ہمارے وہاں پہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جن لوگوں کے بچے باہر گئے ہوتے ہیں نا, تو وہ مسجد میں پیسے हम्म دیتے ہیں اور مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں کا بیٹا جو باہر گیا ہوا ہے اس نے اتنے 1,000 روپیہ 50,000 روپیہ دیا. یا ایک جگہ پہ تو میں نے دیکھا کہ اس کے دوستوں نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی کہ ہم مبارکباد हम्म پیش کرتے ہیں کہ جو یہ اٹلی والے صاحب ہیں انہوں نے اتنے پیسے دیے ہیں مسجد کے لیے, تو اس پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو جب آپ نے مبارکباد لے لی, آپ کا نفس خوش ہو گیا, آپ کو مزہ آ گیا, وہ صدقہ بھی گیا, وہ صدقہ اس مزے میں ختم ہو گیا. جی سر, آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ देखिए, अगर आपने सदका खैरात या कोई भी मदद किसी की है, तो उसूली तौर पर अगर आपने ये काम अल्लाह के लिए किया है, तो फिर तो आपका ये बनता ही नहीं, शुक्रिया वसूल करना भी आपका नहीं बनता. अगर आपकी कहीं ये भी कोई नीयत है ना कि मेरा शुक्रिया ही अदा कर दे वो बंदा, तो इसका मतलब है कि आपके नफ्स ने आपको उलझावे में फंसा लिया, उसने आपको फंसाया है कहीं ना कहीं. तो चाहे जाए ये कि आप जो है ये तवक्को करें कि आपकी तारीफ होगी, आपको जो है ये बड़ा जो है ये प्रोटोकॉल भी मिलेगा. बाकायदा तौर पर ये बात फरमाई गई कि ये काम आपने एलानिया भी करना है और ये काम आपने छुपा के भी करना है. लेकिन एलानिया जब आप ये काम कर रहे हैं, तो आपने अपने नफ्स को लाजमी मुहातिब करके पूछना है कि कैसा लगा. अगर वो कहे बड़ी खुशी हुई है, अगर वो कहे बड़ा मजा है, अगर वो कहे बहुत बड़ा काम किया आपने, चौधरी साहब, मुगल साहब, बहुत जबरदस्त काम किया आपने, समझ लीजिए कि आपकी वो जो बुनियादी तौर पर काम था, वो जिस मकसद के लिए था, वो बड़ा होना कहलवाने के लिए था, वो हो गया और बात खत्म हो गई. बुनियादी तौर पर ये आप समझिए कि आपने अपनी जात की नशो-नमा करते हुए किसी दूसरी जात की नशो-नमा के लिए अपने आप को मुश्किल में डालना है. ख्याल में रहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो अमल कि जब उन्होंने अपने घर का सारा माल ले आए थे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है ये घर वालों के लिए छोड़ आए. तो अगर कहीं आपके अंदर इस तरह का जज्बा है तो उस जज्बे को रिफाइन भी करें, उस जज्बे के मुतालिक किसी अल्लाह वाले से पूछ भी लें, क्योंकि सिर्फ इल्म आपकी मदद नहीं करेगा. ये याद रखें, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल जो बंदा है, जो वो प्रैक्टिकल तरीके से आपको ये वाली बात को समझा सकता है. अदरवाइज आप जो है ये किसी ना किसी ऐसी राह पे चले जाएंगे जो आपको सिराते मुस्तकीम से शायद दूर देगा. جی سر, जी. آپ بالکل یہ صحیح فرما رہے ہیں. اور صدقہ خیرات جو ہے اور زکوٰۃ, جو یہ تینوں چیزیں ہیں, اس کے حوالے سے دینی جماعتوں نے بھی کافی الجھنیں پیدا کی ہوئی ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ فلانی قسم کا صدقہ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ اس کو نفل لگ گیا, اس کو یہ ہو گیا, اس کو وہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے, میرا خیال ہے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے نا, یہ کانسیپٹس بڑے آسان ہیں. یہ کانسیپٹ اتنے مشکل نہیں ہے جتنے ہم نے ان کو مشکل کر دیا ہوا ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک کالم لکھا تھا, اس میں یہی بات تھی کہ ہمارے ہاں لوگ وہ باتیں کرتے ہیں جو بکتی ہیں. میرے ایک نا ہم فرسٹ ایئر میں پڑھتے تھے ایف ایس سی میں, تو ہمارے جو
ایک استاد تھے اردو کے، تو وہ کرسچن تھے، ہوں تو انہیں ہوں انہیں ہم نے پوچھا کہ سر اسلامیات کا پیپر ہونا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا یار اسلامیات مجھے تو نہیں آتی، تو میں آپ کو نا ایک بندہ ملوا دیتا ہوں، وہ جو ہے نا کالج کے اسلامیات کے پروفیسر ہیں، تو آپ ان سے مل لیں، انہیں ٹیسٹ وغیرہ دے لیں۔ تو ہم ان پروفیسر صاحب سے ملے، تو ان پروفیسر صاحب سے میں نے انہیں صرف یہ کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ کافی ساری باتیں پتہ ہیں اسلامیات کے حوالے سے، تو میں نے ہوں انہوں نے میرے سے نا سوال پوچھے، کافی سارے سوالات ہوں کیے اور میں آنسر کرتا رہا۔ اچھا میں اب آنسر کر ہوں رہا تھا تو انہیں غصہ بھی آ رہا تھا کہ یار اسے آ کیوں رہے ہیں سارے، تو اس کے بعد انہوں نے کچھ سوال کیے، تو میں نے انہیں کہا سر میرا نظریہ نا تھوڑا سا اس حوالے سے ڈفرینٹ ہے۔ میں نے انہیں نا ایک شعر ہوں سنایا، وہ اس شعر پہ بڑا سخت ناراض ہو گئے۔ شعر یہ تھا کہ دشت انکار سے آتی ہیں صدائیں ہر دم، بندگی رسم ہوں عبادت کے سوا بھی کچھ ہے۔ تو ہائے، وہ کیا کہ مجھے کہنے لگے یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے، بندگی جو ہے وہ اس کے سوا تو ہو ہی کچھ نہیں سکتی۔ تو ہوں خیر ہم نے ان سے نہیں، وہ میرے سے ناراض ہو گئے، ہم 3 لوگ تھے، وہ 3 لوگ مجھے کوستے رہے یار آپ نے پروفیسر ناراض کر دیا۔ میرے اسلامیات میں جب 50 میں سے 46 نمبر آئے، اور یہ ہائیسٹ ہوں نمبر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، تو ہوں میں نے ان سے نہیں پڑھی اسلامیات، اور سر یقین کریں میں نے پورا سال اسلامیات نہیں پڑھی۔ جس دن میرا پیپر تھا مجھے یاد ہے کہ وہ بجلی بند ہوگی، تو میں مسجد میں یو پی ایس ہوتا تھا، تو مسجد میں چلا گیا، میں نے مسجد میں جا ہوں ساری رات اس کی تیاری کی، اور اگلے دن جو مجھے آتا تھا میں نے وہ پیپر پہ لکھ دیا۔ اب وہ جو پروفیسر صاحب تھے وہ بیسیکلی ہم سے پیسے کمانے کے چکر میں ہمیں ڈرا رہے تھے ہوں کہ بھئی آپ نے فیل ہو جانا ہے، ایسے نمبر نہیں آتے اسلامیات کے، ایسے نہیں ہوتا ویسے نہیں ہوتا۔ سیم اسی طرح یہ ہمیں دین سکھانے کے نام پہ ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں، اور خود کیسے پڑھ لو گے قرآن، تو تفسیر کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، پیچھے عالم استاد نہیں ہوگا تو آپ کا کیا بنے گا۔ تو یہ انہوں نے کافی سارا ابہام پیدا کیا ہوا ہے ان مسائل کے حوالے سے، اور اگر میں نے جو قرآن پاک کے حوالے دیے ہیں، اگر کوئی بھی بندہ اسلام 360 اپلیکیشن میں جا کے صرف صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے الفاظ لکھ دیتا ہے نا، تو وہ ساری آیات آ جائیں، ہوں اور ان ساری ایسے ہی آیات کا آپ اردو ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو زکوٰۃ کی صدقہ خیرات کی خود سمجھ آ جائے گی۔ جی سر۔ جی ایسے ہی ہے۔ اور اس میں ایک اور گزارش کروں گا کہ قرآن حکیم فرقان حمید ان زندہ و جاوید کتابوں میں سے واحد کتاب ہے جو ایک تو یہ کہ زندہ و جاوید ہے، یعنی کسی بھی زمانے میں اس کی کوئی چیز نہ پرانی ہوئی ہے، نہ اس کی کوئی چیز ایسی ہے کہ جو زمانے کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کتاب ایک دعویٰ بھی رکھتی ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ اس کتاب میں شک بھی کوئی نہیں، اور اس کتاب کو سمجھنا بھی آسان واہ۔ ہے۔ کتنی عجیب بات، ایک چیز ہے جس میں شک کوئی نہیں، اور ساتھ وہ کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سمجھنے کے لیے اسے آسان کر دیا گیا۔ اور یہ آیا کریمہ عموماً جو ناظرہ قرآن پاک ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ لکھی بھی ہوتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کو آسان کر دیا گیا ہے۔ جس چیز کو خالق کائنات آسان کر رہی ہے اسے پھر کون بندہ ہو سکتا ہے کہ جو کہے کہ یہ بہت مشکل ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر قرآن پاک کو آپ سلیس ترجمے کے ساتھ 5ویں 6ٹھی جماعت کا بچہ اگر اسے پڑھنا شروع کر دے تو اس کو اس کی عمر کے مطابق جس کی اسے ضرورت ہے اتنی چیزیں اس کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اس کتاب کا یہ اعجاز ہے کہ یہ جس ایج میں آپ ہوتے ہیں اس ایج کے مطابق آپ کے اوپر وہ پرت کھل جاتی ہے، جس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ بندے ہوتے ہیں اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کے اوپر پرتیں کھلتی ہیں۔ یہ زندہ و جاوید اور یہ پرت در پرت وہ کتاب ہے جس نے قیامت تک کے لیے چلنا ہے اور جس نے زندہ رہنا ہے۔ تو اگر کوئی ڈر کا کاروبار کر کے اپنے آپ کو کروڑوں اربوں خربوں روپے میں اپنے آپ کو تول رہا ہے تو یقیناً وہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہی کتاب کہتی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے مول پہ نہ بیچ۔
جی یہ سر. تھوڑا مول کیا ہوتا ہے اس دنیا کی خوبصورتی، یہ تھوڑا مول کیا ہے اس دنیا کا لالچ، وہ چاہے آپ کروڑوں کٹھے کر. ریسنٹلی میڈیا کے اوپر جو ہے یہ ایک مفتی صاحب کے جانے کے بعد ان کی جائیداد کا صرف خطاب کیا گیا، جو کہ ان کے بیٹوں نے عدالت میں چیلنج کیا تھا اپنا اپنا حصہ، تو وہ اربوں روپے میں تھا. جبکہ پچھلے چند سالوں پہلے انہوں نے قربانی کا بکرا اس لیے نہیں لیا تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں. یہ میڈیا پہ باقاعدہ چیز موجود. اور سر اس میں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ قرآن پاک کا آغاز جو ہے وہ کس چیز سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اس کی ترتیب میں بھی بڑی سی نشانی ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ قرآن ہر دور کے لیے، تو میں کہتا ہوں کہ قرآن ٹائم لائن پہ نہیں لکھا گیا، یعنی کسی ہاں ٹائم کے لیے نہیں لکھا گیا. یہ جب سے دنیا بنی تھی جب تک رہے گی، یہ کسی ٹائم لائن پہ چیز نہیں لکھی گئی نا، تو یہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہے گی. ہر دور کے لوگ، ہو سکتا ہے آج سے 20 سال بعد 30 سال بعد کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہماری آیات کی تشریحات سے اختلاف کر رہے ہوں، کہ انہیں لگے کہ ہم جی نے جی. تشریحات جو ہیں وہ اس گہرائی میں ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا. تو قرآن پاک کا دیکھیں، اس کو پڑھنے کا شوق دلانے کے لیے میں ایک ترتیب کا تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن سٹارٹ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے. اور اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ اختتام پہ کون سا لفظ ہے؟ ناس. من الجنۃ والناس، مخلوق جس میں جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. یعنی اس کی ترتیب میں سمجھیے گا کہ یہ جتنا کچھ بھی ہے اس کے اندر وہ جنوں اور انسانوں کے لیے ہے اور اللہ کی طرف سے ہے. تو قرآن پاک میں جتنی، میں سارے ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں، جو سامعین ہمیں سنتے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک ایک دو دو آیات ہی قرآن پاک کی، ایک ایک دو دو رکوع ہی اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا شروع کر دیں. اور انشاءاللہ یہ کافی ساری علم کی جو پرتیں ہیں وہ آپ پہ انشاءاللہ ضرور کھلیں گی. اور اس کے علاوہ ہم آج کے سیشن کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بڑی سیر حاصل ہم نے اس چیز پہ گفتگو کی کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ جو ہمیں رزق ملا ہے، جو مال ملا ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب کل نیکسٹ جو ہمارا انشاءاللہ نشست عشق کا سیشن ہوگا، اس میں ہم جو اگلی شرط ہے اس پہ بات کریں گے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرۃ هم یوقنون، انشاءاللہ العزیز. اور جو آپ کے سوالات ہوں آپ چیٹ باکس میں، کمنٹ باکس میں ہمیں بھیج دیا کریں، انشاءاللہ ان سوالات کو بھی ہم دیکھیں گے. تو آج کی نشست کا سر یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کا حامی و ناصر ہو. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.